अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज अदालत में इस्लामाबाद में यानी सुप्रीम कोर्ट में खासी गर्मा गर्मी रही और आज अदालत में रेंटल पावर प्लांट के खिलाफ फैसला भी सुना दिया गया जो 14 दिसंबर 2011 को महफूज किया गया था। सियासतदानों में रकूम की तकसीम के केस की समाअत भी हुई और वज़ीर आज़म के साहबजादे के खिलाफ केस के इखराज से अदालत ने इनकार भी किया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने नेटो सप्लाई को ड्रोन अटैक्स रोकने से मशरूत कर दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि गोया ये हुकूमत के लिए एक रास्ता है ताकि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। पंजाब असम्बली में ये करारदाद के ईरान से गैस के मामलात आगे बढ़ाए जाएं और सर्कुलर डेट का मसला एक माह के अंदर अंदर हल कर लिया जाए। और दूसरी तरफ बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड का एक दिलचस्प इंतखाबी मार्का जो जॉर्ज गैलोवे ने जीत लिया, कैसे जीता, उस जीत के पीछे क्या फैक्टर्स थे और अब उस हल्के में और उसके असरात पाकिस्तान में भी क्या हो सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे हम मुजीबुर रहमान शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, अदालत में तो खासी गर्मा गर्मी आजकल चल रही है और रेंटल पावर प्लांट के जो फैसला आया है उसमें तो उन्होंने सीधा कह दिया कि राजा परवेज अशरफ को पकड़ लें, यानी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जी, कानूनी कार्रवाई करें। और भी तो कुछ लोग पकड़े जाएंगे ना जी, और भी कई लोग पकड़े जाएंगे और उनके कई दीगर आलाए कार लोग पकड़े जाएंगे। अच्छा, बात निकली तो बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन सर, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि फैसल सालेह हयात बजाते खुद अब भी हुकूमत में शामिल है। हाँ जी, ये बात माशाल्लाह ये अजीब कोलिशन है। इसके वजीर काबीना में बैठे हुए हैं, हुकूमत के खिलाफ गवाहियाँ दे रहे हैं, मुकदमे दायर कर रहे हैं और वजीर आज़म को ये जरूरत नहीं कि उनसे कहें कि आप इस्तीफा दे दें। और ये जो हलीफ है MQM में पीपल्स पार्टी, कराची में एक दूसरे से नबर्द आजमा है, लेकिन कौम की खिदमत बजरिया हुकूमत करने पर तैयार है, उसके पीछे हटने को तैयार नहीं है। काबीना के इजलासों में इकट्ठे हैं, सड़कों पे नहीं, सड़कों पे इकट्ठे नहीं हैं, अपने घरों में इकट्ठे नहीं हैं, अपनी सियासत में इकट्ठे नहीं हैं। ये तो दुनिया की एक अनोखी मखलूत हुकूमत है, यानी जो हुकूमत रखने के लिए हर चीज़ कर सकती है। अच्छा सर, राजा परवेज अशरफ के ऊपर जो भी इल्ज़ामात है, उस वक्त वो वजीर भी थे, क्या अब उनके ऊपर इस्तिस्ना का सवाल नहीं उठेगा? नहीं, वजीर को इस्तिस्ना हासिल नहीं है और साबक वजीर को कौन पूछता है हुजूर? आप भी अजीब आदमी, ना साबक सदर को कोई पूछता है, ना साबक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई पूछता है। अब असलम बेग साहब देखिए ना, बेचारों ने फटाफट माफ़ी लिख के कोर्ट में दी। इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कामरान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कामरान। अस्सलाम वालेकुम। कामरान, ये बताइएगा कि आज अदालत में रेंटल पावर प्लांट्स का जो फैसला सुनाया गया, कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या माहौल था वहां पर? जी हबीब अकरम साहब, इसमें आज जब ये फैसला सुनाया गया तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ सब में पेश थे। वो इस केस में फरीक बने थे काफ़ी बाद में। उससे पहले तो सैयद फैसल सालेह हयात ने ये मामला सबसे पहले उठाया और टीवी पे भी डिबेट की। ये उस वक्त की बात है जब वो क्यू लीग के साथ थे, काफ लीग के साथ थे। ये तो अब भी काफ लीग के साथ है ना भाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि अब तो वजीर है भाई काफ लीग के, वो उस वक्त हुकूमत के कोalition में नहीं। हाँ, यूं कहे आप, काफ लीग उस वक्त हुकूमत में नहीं थी। जी बिल्कुल। तो अब लेकिन वही जैसे कि शामी साहब ने कहा कि जी हुकूमत में रहते हुए इन्होंने ये केस, और आज जब जजमेंट आई है तो जजमेंट में एक पोर्शन चीफ जस्टिस ने एक पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि हम इनकी कदर करते हैं सैयद फैसल सालेह हयात की और ख्वाजा आसिफ की, कि अरकान पार्लियामान के तौर पे उन्होंने अपना जो किरदार था इस केस में वो अदा किया। ये बाकायदा उन्होंने इस पूरे कामरान जरा बुनियादी नुकात बताएं, फैसले के असरात क्या होंगे उसके? जी शामी साहब, इसमें एक तो सीधा साधा उन्होंने ये कहा है कि जी ये वो रेंटल मंसूबे थे जिनमें संगीन बेकायदगियां हुई हैं, गैर शफाफ थे, इसलिए इन्हें गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दिया जाता है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जिन रेंटल पावर कंपनियों को एडवांस अदायगियां की जा चुकी थी, उनसे वो तमाम एडवांस सूद समेत वापस लिया जाए। अच्छा। फिर तीसरा एक हुक्म यह है कि जो 2006 के बाद और 2008 के बाद वजारत पानी और बिजली में जो वजीर तैनात थे, जिनके दौर में ये रेंटल पावर मंसूबे जो है इनकी मंजूरी हुई, उनके खिलाफ नैब कानूनी, सिविल और फौजदारी कार्रवाई जो है उसका आगाज करे, और न सिर्फ कार्रवाई करे बल्कि उसकी हर 15 रोज के बाद जो पेशरफ्त की रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। जज साहिबान अपने चैम्बर में उस रिपोर्ट को मुलाहिजा करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे ये मामला नहीं है कि ये ठप हो जाएगा या नैब अब वो उस पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। उन्हें बहरहाल कुछ प्रोग्रेस। फैसल सालेह हयात नहीं आए ये फैसला सुनने के लिए?
نہیں، فیصل صالحات آج موجود نہیں تھے. ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی وہ شاید آج شہر میں موجود نہیں تھے یا شاید ملک میں موجود نہیں ہو ہے. سکتا ہے وزارتی سرگرمیوں میں مصروف ہو یا کسی اور مقدمے کی تیاری کر رہے ہو. اچھا یہ بتائیں دوسرے مقدمے میں کیا ہوا جو مہران بینک کیس ہے؟ جی شامی صاحب، اس میں دوسرے مقدمے میں یہ ہوا ہے کہ بنیادی طور پہ تو وہ 23 اپریل تک ایڈجن ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت سے یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ جو 2 رپورٹس تیار ہوئی تھی کمیشن کی، ایک حبیب بینک کمیشن کی اور ایک مہران بینک کمیشن کی، جو کہ حکومت نے تحقیقات کروائی تھی، وہ رپورٹ تاحال عدالت میں جمع نہیں ہو سکی ہیں. عدالت نے اٹارنی جنرل سے جواب مانگا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ رپورٹس اب تک خفیہ کیوں ہیں. اور دوسری جو دلچسپ اس میں ڈائریکشن ہے، اس میں وہ بھی اٹارنی جنرل کو بھی گئی ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈی جی آئی بی جو ہے اس وقت کے موجودہ انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل، ان کو فوری طلبی ہوئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ یہ جو اخباری خبر تھی ایک، جس میں کہا گیا تھا کہ آئی بی نے 2009 میں 27 کروڑ کے فنڈ جو ہیں وہ مبینہ طور پر پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے استعمال کیے تھے، جاری کیے تھے، اس بارے انہوں نے وضاحت طلب کی ہے. آج ڈی جی آئی بی سے پوچھا گیا تھا کہ کیا واقعی یہ فنڈ اسی مقصد کے لیے نکلوائے گئے تھے، تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خفیہ فنڈ کے کس مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا نکلوائے جاتے ہیں، اچھا کامران، کبھی بھی کہیں ریکارڈ نہیں ہوتا. کامران اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دونوں رپورٹیں ہیں کمیشنز کی، یہ غائب ہو چکی ہے اٹارنی جنرل کے بقول، گم ہو گئی ہیں. جی وہ یہ کلیئر کٹ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ گم ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی ابھی تک یہ ہمیں اس پہ مل نہیں سکی ہیں. انہوں کا جو متعلقہ بندے ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے وہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ اگر یہ رپورٹیں موجود بھی ہیں تو شاید یہ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی جائے. اچھا کامران، اس کیس میں جو مدعی ہیں وہ آج کل نظر نہیں آ رہے، اصغر خان صاحب، اور وہ ٹی وی پہ بھی نظر نہیں آتے، کوئی اور بھی اخبارات میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں چھپ رہی. مدعی سست تو نہیں ہو گئے؟ نہیں حبیب صاحب، یہ اصغر خان صاحب بما اپنی اہلیہ کے آج سپریم کورٹ میں موجود تھے، اور اس کیس کے جو دیگر فریقین ہیں وہ بھی تھے. اس میں اسد درانی ہیں، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا وکیل کر لیں. انہوں نے ڈاکٹر خالد رانجھا کو اپنا وکیل کر لیا ہے، وہ آج پیش ہو گئے تھے. اسی طرح یونس حبیب کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ وکیل کریں، انہوں نے بھی اپنا وکیل جو ہے وہ کر لیا ہے. اور آج باقاعدہ انہی وکیلوں کو کہا گیا کہ آپ یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں کیس کی حاصل کر لیں تاکہ آئندہ سماعت پر آپ اپنے آرگومنٹس کریں گے. لیکن ایک چیز بڑی دلچسپ ہے حبیب صاحب، میں اس پہ ضرور ڈالوں گا کہ بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اصغر خان کیس جو ہے یہ 2002 میں جب اسلامی جمہوری اتحاد کے جو رہنما تھے ان کے الیکشن میں استعمال کیا گیا، تو سارا نزلہ جو گر رہا تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی اس وقت اس پر گر رہا تھا. تو لیکن ابھی یہ جو آئی بی سے جو جواب طلب کیا گیا ہے، اور جس اخباری رپورٹ کی بنیاد پر چیف جسٹس نے کاروائی جو ہے وہ آئی بی کو بھی ملوث کر دیا ہے، اس میں اس اخباری رپورٹ کے مطابق یہ نزلہ اب وفاقی حکومت پر بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے 27 کروڑ کے فنڈ اپنے نزلے کے علاج کریں سارے لوگ. جی کامران، بہت شکریہ آپ کا. جی اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیے وہ جو کمیشن رپورٹیں ہیں نا ان میں بھی پیپلز پارٹی آتی ہے. اچھا، کیونکہ یونس حبیب صاحب نے کہا نا کہ وہ کفارہ پرانا ادا کرنے کے لیے پھر پیپلز پارٹی کی خدمت کی، جی پھر صوبہ سرحد میں صابر شاہ کی حکومت کو گرایا، جی آفتاب شیرپاؤ کو پیسے دیے، آفتاب شیرپاؤ کی کچھ خدمت کی. آپ کو یاد ہوگا آفتاب شیرپاؤ صاحب کے اکاؤنٹ تھے سوئس بینک میں، وہاں سے 4 کروڑ روپے برآمد ہوئے تھے. اچھا، اور انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ یہ تو تھے بس ایسے ہی مطلب گرم سرد دنوں کے لیے رکھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد ان کا وہ قصور معاف ہو گیا، انہوں نے الیکشن لڑا، وزیر داخلہ ہو گئے اپنا پرویز مشرف صاحب کے دور میں. بالکل. تو وہ ہو سکتا ہے انہی پیسوں میں سے کچھ بچا کے رکھا ہوا. اچھا شام صاحب، ایک امپورٹنٹ بات یہ تو یہ ہے نا کہ کیا اس کیس سے ہم کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ اگر فرض کریں جیسے آپ نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اس میں سزا کس کو ہوگی، پیسے کس سے لیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیے اب تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کیس بہت پھیل گیا ہے اور سزا تو ملتی جا رہی، جو خبریں آتی جا رہی ہیں. اچھا یہی سزا ہے، باقی تو اور ملے نہ ملے. جی. اور ایئر مارشل اصغر خان کی آپ نے بات کی تھی، دیکھیے کم از کم 90 سال سے زائد عمر ہوگی ان کی اس وقت. بالکل. لیکن ماشاءاللہ ابھی مقامی ہوش و حواس ہیں اور تحریک انصاف میں شامل کر لیا انہوں نے اپنی جماعت، اور باقاعدگی سے آتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کیسے چیک پڑ گیا. سر میں انٹرسٹنگ بات جو جس لیے پوچھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پہ باہر نکل کے بیانات بھی دیے جاتے ہیں، اصغر خان صاحب اس فرنٹ پہ خاموش ہیں، ان کے وکیل بھی اب تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ایکٹیو نہیں ہو رہے. وہ عمر کے جس مرحلے میں اتنی بھاگ دوڑ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس مقدمے کو مسلسل پرسو کیا ہے، بیانات دیے ہیں، چیف جسٹس کو چٹھیاں لکھی ہیں، اور وہ چوکس رہے ہیں کہ اس مقدمے کا کچھ ہونا چاہیے.
جی ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی عدالت کی. شاہ صاحب، وزیر اعظم کے اب صاحبزادے کا نام بھی آ رہا ہے. وزیر اعظم خود بھی ایک مقدمے میں اس وقت ماخوذ ہیں. وہ تو 16 اپریل مقرر کر دی نا فیصلہ. جی 16 اپریل اس کے لیے. ہاں یہ تو ایک اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے اس کا مقدمہ ہے جی کہ وہ ایفیڈرین جو ایک کیمیکل ہوتا ہے وہ سانس کی دوا میں استعمال ہوتا ہے اور کوکین بھی بنتی ہے اس سے. جی بالکل تو ٹھیک. اس کے اب 9000 کلو گرام جو ہیں وہ دی گئی ہے دو اداروں کو، 2 کمپنیوں کو جو ملتان سے تعلق ہے. اب یہ الزام یہ ہے کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے سفارش کرنے والے تھے، لیکن جب الزام چھان بین ہوگی تبھی کوئی بات ہو سکے گی. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو سرکاری افسر ہیں یہ بالکل آپ سمجھیں کہ مٹی کے مادو بن چکے ہیں. یہ غرض کے بندے ہیں، یہ اشاروں پہ ناچتے ہیں، کٹ پتلیاں ہیں. اور بیوروکریسی کو ہمارے حکمرانوں نے بالکل اپنا ملازم بنا رکھا ہے. یعنی یہ کوئی بات ہے کہ جی ہمیں فلاں بندے نے سفارش کی تھی جو ان کا سیکرٹری تھا اور ہم نے یہ سارے کام کر دیے. آپ دیکھیں کتنے بے اہمیت لوگ ہیں یہ. اور یہ اچھا یہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کے بھی یہی حالات ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے یہ بیوروکریٹ ہیں اور سیاستدان ہیں بڑے بڑے سارے ٹھیک، ان کی صرف وارڈروبز آپ چیک کر لیں، یہ ان کا حساب نہیں دے سکتے. اندازہ لگا. یہ اپنے کپڑوں کا حساب نہیں دے سکتے، کتنے 1-1 لاکھ کا جوڑا پہنتے ہیں، ٹائیاں ہیں، بوٹ ہیں، سوٹ ہیں. اگر ان کو پوچھا جائے آپ نے کتنے پیسوں میں کہاں سے خریدے ہیں اس کا حساب نہیں دے سکتے. شمس صاحب آپ نے صرف ٹائیاں، بوٹ اور سوٹ، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بات میرے نہیں، بارے میں ہو رہی ہے. 100 کا یا 1000 جی کا، بالکل ایسے ہی. 4000 کا ہوگا. آپ ان کے مقابلے میں نہ آئیں، آپ اپنی جگہ ہی رہیں. یہ لوگ جو ہیں آپ دیکھیے ان کا کھانا الگ، ان کا پینا الگ، ان کے مشاغل دیکھیں. یہ میں ایک بڑے پیپکو کے پرانے افسر تھے، ان سے بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی یہ جو بجلی کا بیڑا غرق جو ہے شراب پینے والوں نے کر دیا. اچھا. کیونکہ یہ جو پاکستان کے افسر، دنیا میں بھی شراب پی جاتی ہے، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی تھوڑی بہت پی لی کسی نے، یعنی الکوہلک نہیں ہے وہ. بالکل ٹھیک. یہ تو پی کے مدہوش رہتے ہیں، صبح دفتروں میں نہیں جاتے. پاکستان کو انہوں نے ایک بازار حسن بنا دیا ہے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس قابل نہیں ہیں ان کرسیوں پہ بیٹھے. ان کو تو ایک وقت ایسا آئے گا اگر انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا ان کو پٹے ڈال کے گھسیٹا جائے گا. میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، مگر یہ کہتا ہوں میں جو ان لوگوں کی کرتوتیں سنتا ہوں. گاڑیاں یہ نہیں چھوڑ رہے سرکاری، ملازم یہ چھوڑ نہیں رہے سرکاری. ایک ریٹائر ہو جاتے ہیں پولیس افسر ہیں، وہ ان کے گھر میں جناب ملازم کام کر رہے ہیں. لیکن شاہ صاحب یہ ڈی جنریشن تو سیاستدانوں میں بھی بدرجہ اتم نہیں، سیاستدانوں میں تو ہے، لیکن یہ جو افسر ہیں ہاں ان کے ہاں وہ نو حلف نہیں اٹھاتے ہیں. بالکل ان کو خدا، یعنی کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کے اشارے پر، کسی کے ٹیلی فون پر کام کریں غیر قانونی؟ وہ تو کہ لکھ کے دے. آپ انڈیا چلے جائیں، وہاں وزیر اعظم کسی کو یہ کہے خود، وہ بھی کام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ غیر قانونی کام جو ہے ہماری تاریخ میں بھی مثالیں ایسی موجود ہیں. یعنی ایوب خان نے سفارش کی کمشنر کراچی سے کہ جناب یہ فلاں زمین الاٹ کر دیجیے فلاں کو. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتی، اور ایوب خان خاموش ہو گئے. ان کی بیگم نے کہا کہ یہ کر دیجیے، انہوں نے بیگم کو بتا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل تو صورتحال یہ بھی ہے نا شاہ صاحب، بیوروکریسی کے ساتھ اگر وہ کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر رضوان نے سرگودا میں اٹھایا، اس کے بعد اس کو گلگت ٹرانسفر. او بھائی تو گلگت ٹرانسفر تو گلگت بھی پاکستان کا حصہ ہی ہے نا. کوئی موت پڑ جائے گی ان کو، نہ بلوچستان جانے کو تیار ہے، نہ ایک اپنی پوسٹ کے لیے. یہاں نہیں آپ نے دیکھا چیف منسٹر کس طرح مخاطب ہوتے ہیں افسروں سے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں. اس طرح ذاتی ملازم جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوتے جس طرح یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ پاکستان جو ہے اس کے ماتھے پر کلنک کا داغ ہے. جو افسر جو ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور یہ جو کہیں ہیرون جو بنوا رہے ہیں، کہیں کچھ بنوا رہے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں نے کہا تھا جی، سیکرٹری نے کہہ دیا تھا، فلاں نے کہہ دیا تھا. سب سے پہلے تو ان کو ٹانگنا چاہیے. وہ سیکرٹری کی پوسٹ پر ہوں یا ڈی جی صاحب ہوں یا کوئی ہو، ان کو ٹانگے سب سے پہلے سپریم کورٹ. شمس صاحب ذرا اگلے موضوع کی طرف بھی چلتے ہیں کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے ایک درمیانی راستہ، جو آپ جس کی طرف کل بھی آپ اشارہ کر رہے تھے کہ ایک درمیانی راستہ نکل آئے گا، لگتا ہے وہ درمیانی راستہ نکل آئے کنڈیشن کر کے نیٹو سپلائی کو، ڈونر ٹیکس کو. دیکھیے جب وزیر اعظم واپس آئے نا سیول سے، جی تو کل ہی انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں وہ کمیٹی کے ارکان بھی تھے، آرمی کے ذمہ دار بھی تھے، اور کچھ ان کے اتحادی بھی تھے.
اسفندیار ولی بھی تھے, جی شجاعت بھی تھے, انہوں نے بیٹھ کے یہ طے کر لیا تھا کہ کوئی راستہ نکالنا ہے. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بھئی یہ نیٹو اور امریکہ 48 ملک ہیں وہاں, ان کی فوجیں ہیں افغانستان میں, ہم ہر وقت امریکہ کرتے رہتے ہیں. اگر وہ 48 ملک یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان سے کوئی مال نہیں خریدنا, ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا. اور اب انہوں نے اتفاق رائے سے, بڑی بات یہ ہے جی, مسلم لیگ نون بھی شامل ہے اس اتفاق میں, ان کا ڈرون حملے اب بند کر دیں, نیٹو سپلائی کھول دیں گے, اور یہ اچھی بات ہے. ہمیں بھی اپنی کوئی نہ کوئی بات تو منوانی چاہیے نا. اچھا, آج ایک چودھری نثار نے پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان سفارشات سے کسی حد تک اتفاق بھی ہے, کچھ شقیں اچھی ہیں, لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ بھی ہوا کہ امریکی سفیر نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی, اس کے بھی کچھ اثرات ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ملک کو سنبھالیں گے یا اقتدار میں ہیں یا اقتدار میں آئیں گے, ٹھیک ہے, ان کے رویے اور ہیں, اور جنہوں نے صرف بھنگ گھوٹنی ہے ان کے رویے اور ہیں, اچھا, جن کو ڈنڈا کونڈی چاہیے ان کے رویے اور ہیں. دیکھیے یہ ذمہ داری ہے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے اگلی, ان کو ذمہ داری سے کام کرنا ہے. اگر تحریک انصاف کو بھی یہ یقین ہوتا ہے یا اچھی طرح کہ بھائی یہ ہم حکومت بنائیں گے, وہ بھی اسی میں ذمہ دار ہو جائیں گے. ٹھیک, کیونکہ آپ جو لوگ حکومت بنانے والے ہیں ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے امریکہ سے, چین سے, انڈیا سے, برطانیہ سے. آپ اکیلے نہیں رہ سکتے پوری لیکن دنیا جو کو. پارلیمنٹ کے باہر وہ دفاع پاکستان کونسل اور عمران خان نے جو ان کے جذبات پہ اپنی جگہ, جی, جذبات کا اظہار اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اظہار کرنا چاہیے, اس پہ نہ گھبرائیں آپ. فیصلے جو ہیں حکومت کو کرنے ہوتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کی, یہ مشکل کام ہے. لیکن اب جو لوگ نیٹو سپلائی کے خلاف ہیں ان کو بھی تو معلوم ہوگا نا کہ ڈرون اٹیک بند ہو رہے ہیں, کچھ حاصل کیا ہے نا ہم, تو کچھ حاصل کر کے کچھ دے دیا جائے تو بری بات نہیں ہے. بالکل یہ پرویز مشرف کی طرح, بس آپ جو کچھ اپنے پاس جبہ, خرقہ, کرتا, ٹوپی, مستی میں انعام کیا. صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا. 0423636810 ہمارا نمبر ہے جس پر آپ کال کریں گے اور آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج پنجاب اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور ہو گئی ہے کہ ایران سے اپنے معاملات آگے بڑھائے جائیں گیس پائپ لائن کے لیے, اور جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے وہ 1 ماہ میں حل کر لیا جائے. شام صاحب یہ دونوں مسئلے 1 ماہ میں حل ہو جائیں گے اور قرارداد سے؟ نہیں, یہ تو ان کے جذبات کا اظہار ہے نا. اچھا, یعنی پنجاب اسمبلی میں اور تو کچھ ہوتا نہیں جذبات کے اظہار کے علاوہ. بالکل, اور یہ تو دونوں مل گئے ہیں, اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی, گویا جذبات انگیخت ہیں. اب یہ جو ایران اور کا پائپ لائن کا مسئلہ ہے, جی, ذرا یہ بات بھی کر لیتے کہ اس کی قیمت کیا مقرر ہوئی ہے. ذرا قیمت کو بھی تو دیکھ لیں نا. 80% جو آئل کی قیمت ہوگی اس کے ساتھ قیمت مقرر کی جائے گی جو ایران سے آئے گی, وہ پیمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے طے کر لیے. اور خورشید قصوری صاحب کہہ رہے تھے ہم نے طے کیا تھا 25% قیمت کم تھی. اچھا, اور اب تو دیکھیے اتنا پریشر ہے کہ اس کی قیمت تو کچھ کم کرانی چاہیے نا ان کو, نیگوشیٹ کر سکتے, نیگوشیٹ کرنا چاہیے. بالکل. تو پنجاب اسمبلی ہو یا ان کو تو بس بغیر سوچے سمجھے قرارداد پیش کرنی ہے اور پاس کرنی ہے. اور سرکولر ڈیٹ, سرکولر ڈیٹ جو ہے 1 مہینے میں 350 ارب کہاں سے آئے گا. تو بات یہ ہے, لیکن نوٹ چھاپ لیں. نوٹ بھی چھاپ نہیں سکتے آپ 350 ارب کے, جی, کیونکہ آپ کی تنخواہ جو ہے وہ آدھی رہ جائے گی. بالکل ایسا ہی ہوگا. تو اس لیے وہ بھی طریقے سے, یعنی پورے 4-6 مہینے میں, سال بھر میں اگر یہ ختم ہو جائے تو بہت غنیمت ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کو جو معاملات فورن پالیسی سے بھی متعلق ہے وہاں دخل نہیں دینا چاہیے. ہاں, وہ اپنے پلیٹ, وزیر خارجہ تو مقرر نہیں کرنا نا سب پنجاب کا. بالکل, اپنے معاملات درست کرے اور گیس کی قیمت معلوم کر لے کم از کم, اپنی گورننس بہتر بنا لے, دوسروں کا معاملہ چھوڑ. اور یہ وفاقی حکومت پر لازم ہے کہ گیس کی قیمت ضرور اسمبلی میں لے کے آئے. کیونکہ میں جہاں جو ماہرین سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں گیس بہت کم قیمت پر اویلیبل ہو سکتی تھی, قیمت زیادہ مقرر کی گئی ہے. اس میں کک بیکس کمیشن میں پتہ نہیں کیا ہے, نہیں ہے, وہ تو اسلامی جمہوریہ ایران ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو میں کک بیک کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ جو نیگوشیشنز ہیں وہ کیا اس طرح ہوئی ہیں کہ قیمت ٹھیک مقرر کی جائے.
شاہد صاحب، ایک آج کل انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ انٹرنیشنلی جو خبر بہت زیادہ امپورٹنس رکھ رہی ہے وہ ہے جارج گیلوے کا جیتنا، کہ بریڈ فورڈ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ پاکستانی زیادہ ہے، وہاں سے ایک گورا جیت گیا۔ حضور وہ عمران حسین لیبر پارٹی کا یعنی اشروں سے یہ حلقہ ہے، اور عمران حسین جو لیبر پارٹی کے نوجوان تھے وہ ہار گئے ہیں، خالص پاکستانی، اور یہ گیلوے جو ہے جیت گیا، کیونکہ گیلوے جو ہے اس نے ہمیشہ کشمیر کے کاز کے لیے اور عالم اسلام کے کازز کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھا ہے، عراق ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، اس نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے حق و صداقت کی، اور اس کو ہلال پاکستان کا اعزاز ملا ہے کشمیر کاز کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ جو گیلوے ہے نا، یہ فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ ہمارا شہری ہے، اچھا، یہ پاکستانی ہے، یہ عرب بھی ہے، یعنی یہ فلسطین کے کاز کے لیے، کشمیر کے کاز کے لیے۔ تو اس نے کہا مجھے تو اس وقت ہلال پاکستان ملا جب یہ 13 سال کا تھا عمران حسین، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ عمران حسین جیتے گا، کشمیری برادری اس کی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بتایا، اور نوجوانوں نے بڑا کام کیا، نوجوان بدل لیں گے تقدیر۔ وہ انہوں نے کہا کہ ہم گیلوے کے ساتھ ہیں اپنی نظریاتی بنیادوں پر، اور برادری کو پیچھے جس نے امریکہ کی مذمت کی اور جس نے جو لیبر حکومت تھی اس کی پالیسیوں کے خلاف کھڑا ہوا، اور جو عالم اسلام کے خلاف اگریشن ہے امریکی اس کے خلاف سینہ سپر ہوا، تو گیلوے کو اس کا انعام ملا ہے، اور اس کو یہ شکوہ ہے کہ زرداری صاحب نے میری مخالفت کی ہے۔ اب پتہ نہیں کی ہے کہ نہیں کی ہے، لیکن اگر تو زرداری صاحب کا بھی پھر اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، شاید ان کی مخالفت کی وجہ سے جیت گئے۔ ویسے گیلوے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ نہیں، دیکھیے گیلوے جو ہے ایک بڑی عظیم الشان شخصیت کا مالک ہے۔ اچھا، ذرا اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کے الیکشن میں بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے، اس سے آپ یہ دیکھ لیں۔ اچھا، وہ اپسیٹ کون کرے گا؟ کوئی بھی کرے۔ اور میں یہ بات نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ کچھ بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اگین زرداری صاحب کی مخالفت میں ہو، زرداری صاحب کی مخالفت میں ہو یا حمایت میں ہو، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ بہت ان کے خیالات بدلے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو یہ نہ سمجھیں، یہ سارے تجزیے جو ہیں بہت سے درے کے درے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ لیپ ٹاپس اور اس طرح کی دیگر اچھی کوششیں، بات ہے، اس سے بھی کچھ دیکھیں، آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں تمام سیاسی جماعتوں سے لڑ پڑوں؟ نہیں، میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ یوتھ میں پہ نہ ان چیزوں کے نجومی اثرات ہوں نہیں آئیں نہ گے؟ کچھ ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں جو تبدیلی چاہتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا۔ عمران حسین جو ہے اس کو تو ترک کر دیا، انہوں نے کہا ہم نسل اور رنگ اور روپ سے آگے ہیں۔ گیلوے جو ہے وہ نظریاتی طور پر پاکستانی ہے اور مسلمان ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ کے خیال میں یوتھ جو ہے وہ برادریزم اور روایتی جو ووٹنگ کے طریقہ کار ہے اس کو نظر انداز کر دے یوتھ گی؟ کو کرنا چاہیے، ان کے تیور تو ایسے نظر آ رہے ہیں، ہاں وہ کسی کے ساتھ بھی جائیں لیکن کسی اصول پر جائیں گے۔ اور یوتھ نکلے گی ووٹ ڈالنے کے لیے؟ بالکل نکلے گی، آپ دیکھیے گا ووٹ کتنا پڑتا ہے، کتنا ویسے رفلی؟ یہ اب بات شروع ہو گئی ہے، میں ستاروں کا حساب لگا کے بتاؤں گا کو آگے، لیکن ویسے 40% وغیرہ تو ہو۔ آپ ایسی چیزوں میں نہ الجھا کریں جو آپ کے میرے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ستاروں سے آپ کو دلچسپی ہے، شاہد صاحب الطاف کسی حسین ماموں جان کو بلا لیں گے کسی دن، وہ ان سے بتائیں پوچھ لیں گے۔ شاہد صاحب الطاف حسین صاحب نے کراچی کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ اب عوام محلوں میں کمیٹیاں بنائیں اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، اب انہیں خود باہر آنا پڑے گا۔ کراچی میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ نہیں، بڑی اچھی بات ہے اگر لوگ اپنی حفاظت آپ کریں، چوکس رہیں ہر کمیونٹی کے اندر، محلے کے اندر، اور لوگ اپنی حفاظت آپ کریں، یہ ٹارگٹ کلر سے ان کو پکڑیں، ان کا پیچھا کریں تو اچھی بات ہے۔ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر اگر لوگ اپنی چوکیداری خود کریں، اپنی حفاظت خود کریں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن امن و امان کچھ قائم ہو جائے۔ لیکن کراچی کے تناظر میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ اس طرح کوئی گروہی سیاست کو فروغ نہیں ملے گا؟ نہیں، گروہی سیاست تو پہلے وہاں ہو رہی ہے، گروہی امن قائم ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ گروہی بد امنی تو ہو ہی رہی ہے۔ لیکن شاہد صاحب کراچی میں جب بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس طرح کی جب بھی گیٹڈ کمیونٹیز کی یا اس طرح کی جب بھی بنی کوئی چیز، کمیونٹیز تو موجود ہے نا، اب آبادیاں تو نہیں بنانی آپ نے، بالکل، اگر ان میں گیٹ لگتے ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ چوکیدار مقرر کرتے ہیں، لوگ رات کو پہرا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں لاہور میں بھی ضرورت ہے اس بات کی، یہاں بھی ہاں جی دیکھیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے، چوری ڈاکے، لوگ چوکس ہو، اپنی حفاظت آپ کریں۔
شاہد صاحب ذرا چلتے ہیں سوالات کی طرف. آج فیس بک پہ بہت سارے کویشچن ہیں, میں نے اس لیے تھوڑا سا ذرا پہلے سوالات کا جی میں اس کے بارے میں بھی آ رہا ہوں. ایک انٹرسٹنگ ایک کویشچن ہے جو اسی حوالے سے چیف جی ان کے اوپر بھی بات کرنی ہے. یہ انہی کے بارے میں ایک کویشچن ہے اسی پہ فیس بک پہ, جو یہ پوچھ رہے ہیں صاحب ہیں, یہ ہیں خان بھائی صاحب ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ شامی صاحب جو بھارت میں معاملات چل رہے ہیں کیا وہاں پر بھی مارشل لا آ جائے گا؟ نہیں, بھارت میں ماشاء اللہ کیا آ جائے گا, وہاں تو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو. وہ وی کے سنگھ کا کیا نام ہے ان کا, جی وی کے سنگھ, انہوں نے چٹھی لکھ دی ہے جناب وزیر اعظم کو براہ راست. وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, مئی میں چلے جائیں گے وی کے سنگھ صاحب. ہاں جی, اب انہوں نے چٹھی لکھی ہے, اتنی دیر وہ وزیر رہے چیف آف آرمی اسٹاف, اس وقت نہیں پتا چلا. اب انہوں نے کہا جناب ہمارا دفاع کمزور ہو چکا ہے, ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہے, ہمارے ٹینکوں میں گولے نہیں ہیں, مارے گئے, لوٹے گئے. اب یہ بحث وہاں یہ شروع ہے کہ یہ وی کے سنگھ ہے, اس کو کیسے ضرورت ہوئی کہ وزیر اعظم کو چٹھی لکھے براہ راست. وزیر اعظم کو براہ راست چٹھی نہیں لکھ سکتا؟ نہیں, وزیر دفاع کو لکھے, وزارت دفاع کی طرف سے جائے. اچھا, ہمارا سی او ایس تو اٹھا کے باہر پھینک دیتا. کون؟ وزیر اعظم کو پھینک دیا نا کسی نے, یہ تو بیچارے بڑے رسپیکٹ فل ہے, پر تھوڑا بھائی ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں ذرا وزیر اعظم کی اور پوزیشن ہو چکی ہے, لیکن آپ کو جھاڑ پوچھ کے ٹھیک کریں نا آپ. شاہد صاحب ایک بریک کا وقت ہے. 36368102 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. لاہور کا کوڈ 042 پہلے لگا لیجئے گا تاکہ آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. چلتے ہیں سوالات کی طرف, اور فیس بک پر ہی ایک احمد زوار صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ شامی صاحب ایک دانشور, انہوں نے ویسے دانشور کا نام لکھا ہوا ہے, کہ ایک دانشور لکھتے ہیں کہ بھارت سے بجلی لینا پاکستان کی ریاستی ناکامی ہے, اور اس طرح پاکستان اپنے مطلب انہوں نے آگے بڑی سخت بات لکھی ہوئی, خدا نخواستہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے. ہم نے بجلی پیدا کرنے کے لیے بنایا تھا. میں نے تو قائد اعظم کی کوئی ایسی تقریر نہیں دیکھی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ پاکستان میں اتنے ہزار میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. بھائی بات یہ ہے 1997-98 میں انڈیا میں بجلی کی شارٹیج تھی, ٹھیک ہے, تو پاکستان سے لینے کے لیے تیار تھے. ہم انڈیا جو ہے ابھی بھی سیمنٹ لے رہا ہے نا پاکستان سے. جی بالکل لے رہا ہے, ان کی ضرورت ہے, ہم وہاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وہاں سے کئی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے, ہم وہاں سے لے رہے ہیں. ٹھیک, ابھی تو آپ دیکھیے انڈیا کے کیلے مل رہے ہیں, کبھی گندم کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی چینی جاتی ہے پاکستان سے. لیکن بجلی کی تو اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے نا. نہیں, کیا اسٹریٹجک اہمیت ہے, گندم کی نہیں ہے, چینی کی نہیں. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں, یورپ میں یہ معمول بن چکا ہے. ہمیں یہ بجلی اپنے ذرائع سے پیدا کرنی چاہیے تھی. ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں, ہم پانی سے بجلی پیدا نہیں کر سکے, نہ فوجی حکومتوں کے درمیان نہ سیاسی حکومتوں کے درمیان. اور اب بھی آپ پانی سے بجلی کا نام لے, لوگ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. کالا باغ ڈیم کا نام لے, کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. اس لیے میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں اس کو آپ بھول جائیں. آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں, نیوکلیر بجلی بھی ہم پیدا کر رہے ہیں. ہاں, ایٹمی طاقت ہے. اب یہ تیل اتنا مہنگا ہو گیا, ہمیں پتہ نہیں تھا. جی یہ دیکھیں اس سے ہمیں پرابلم واقع ہوا. بجلی پیدا نہ کرنا ہماری کوتاہی ہے, لیکن ہم کوتاہی ہے کہ انڈیا سے لے لیں. ہم کوئی ارجنس آلو لے سکتے ہیں, گندم لے سکتے ہیں, لہسن لے سکتے ہیں, پیاز لے سکتے ہیں, یہ بھی لے لیں بھائی. اور اس سے ہماری قومی سالمیت, حمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑے گا. انڈیا ہم سے نہیں لے رہا. دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جو وہاں کسی جگہ سے ایکسپورٹ نہ کر رہا ہو, کہیں امپورٹ نہ کر رہا ہو. چیزیں خریدتے بھی ہیں اور چیزیں بیچتے بھی ہیں, وگرنہ دنیا کی تجارت ختم ہو جائے. شام صاحب ایک کالر ہے ڈیرکی سے ہمارے ساتھ. اس کا کوئی سالمیت سے تعلق نہیں ہے. یہ بخار چڑھ جاتا ہے نا کبھی آپ کو, آپ کہیں جی اللہ میاں نے کیا بندہ بنایا, بخار چڑھ گیا اس کو. تو گویا آپ سمجھ رہے روٹین کا مسئلہ ہے, لین دین کا مسئلہ ہے. قوموں کے اوپر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. ہمارا ایک مسئلہ ہے, ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. نشیب زیادہ ہے, فراز بھی بہت ہے. آپ اس وقت نشیب میں ہیں تو آپ سمجھا وقت نشیب میں ہیں. شب جب کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں لہر کی سے علادتہ سمرو. جی جناب علادتہ سمرو صاحب. سر میری عرض یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب جس طرح بچوں کو یہ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں, جی جی, کیا یہ سولر سسٹم جو ہے وہ گھروں میں جو ہے منیمم چارجز پہ نہیں دے سکتے تاکہ یہ بجلی کا مسئلہ جو ہے نا وہ میکسیمم جو ہے نا سال ہو سکے؟ جی, یعنی لیپ ٹاپ جو ہے جی لیپ ٹاپ اس کی جگہ بجلی پیدا کریں. جی بجلی پیدا کریں, کوئی یو پی ایس ٹائپ چیز دیتے.
नहीं, यूपीएस से तो फिर प्रॉब्लम होगा, यूपीएस तो लोग खरीद ही रहे हैं। जी। देखिए, लैपटॉप अगर बच्चों को मिल रहा है तो वो अच्छी बात है, उन तक उनको मुफीद ही साबित होगा। बिजली पैदा करनी चाहिए बिजली की जगह से, जी। और बिजली ये पंजाब हुकूमत भी पैदा कर सकती है और कोशिश कर रही है। मुझे उन्होंने बताया कि 3000 मेगावाट के मंसूबे उनके ज़ेर तकमील हैं। असल में ये सूबाई हुकूमत, कौमी हुकूमत, वफाकी हुकूमत और तमाम प्राइवेट कंपनीज, इनको खोल देना चाहिए। ये बिजली पैदा भी करें और तकसीम भी करें। ठीक। तो आपको याद है जिस तरह ये मोबाइल फ़ोन था, जी बिल्कुल, चंद साल पहले कितना महंगा था, बहुत महंगा। और आज दुनिया में जो सस्ता तरीन फ़ोन है वो पाकिस्तान का फ़ोन है। सलमान साहब हैं कनाडा से। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम। मैंने ये पूछना है कराची की सूरत हाल पे कि हुकूमत कहती है कि सियासी मुफाहमत करनी है, और जबकि उसको पता है कि उसके इत्तेहादी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और लाशों पे सियासत हो रही है, तो हुकूमत खुद क्यों नहीं अपने आप को इत्तेहादियों से लड़ा करती और एक ऑपरेशन क्लीन अप करे? मुझे कोई आवाज़ वो आवाम आवाज़ मेरी के सामने खराब भी है। सुरखरू हो आप क्या जाएगी। कहा इन्होंने बताया? ये कह रहे हैं जी कराची में जो मामला खराब हो रहे हैं, आखिर हुकूमत इन इत्तेहादियों को अलग क्यों नहीं करती अगर वो खुद नहीं होते तो? तो अगर इत्तेहादी को अलग कर ले तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए ना, फिर इत्तेहादी चैन ही नहीं लेने देंगे उनको। तो इत्तेहादियों के साथ तो हुकूमत ने अपने इंटरेस्ट में बात की हुई है ना। देखिए, जब आप किसी से इत्तेहाद करते हैं ना तो दोनों का इंटरेस्ट होता है ऐसे ना। मौजूदा सूरत हाल भी कुछ चैन की सूरत हाल तो नहीं है हुकूमत के लिए तो चैन है ना, हुकूमत तो हो रही है। शम्स साहब, एक और हमारे फेसबुक पे क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि ये साहब ने लाहौर से लिखा है, कहते हैं कि जी आज उन्हें कसूर जाने का इत्तफाक हुआ और कसूर में आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, तो इन्होंने सड़क के साथ साथ 300 पुलिस वाले देखे जो उनकी हिफाजत के लिए थे। ये कहते हैं कि अवाम से इतना दूर, और जब वोट लेना हो तो अवाम के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। हाँ, उस वक्त फिर आवाम दूर हो जाए। देखिए, बात यह है, हम तो मुसलसल कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल को ख़त्म किया जाए, लेकिन बाद वक्त सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा हो चुके हैं। अब देखिए, जिस तरह से यहाँ हमले हो रहे हैं, दहशतगर्द जिस तरह दंदना रहे हैं, तो सिक्योरिटी तो करनी चाहिए। वज़ीर आला को भी, वज़ीर आज़म को भी अपनी हिफाजत तो करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि लोगों की जो है ज़िंदगी अजीरन हो जाए। शम्स साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है, अहमद जवार साहब का है जी। जवार साहब कहते हैं कि जी नहीं, ये पहले तो अहमद जवार जी साहब, ये दो, उन्होंने दूसरा इमीडिएट अभी उन्होंने आया, दूसरा सवाल कर दिया। अभी आपकी गुफ्तगू से ही उन्होंने कहा है। अच्छा। जी, वो ये कह रहे हैं कि जरदारी, शरीफ ब्रदर्स और इमरान खान साहब का मज़हब क्या है? वही मजहब है जो आपका मजहब है, हमारा मजहब है। ये सब हमारे भाई मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, और आप इनको हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते। आखिर को गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। शहबाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन शुक्रिया अदा करने से पहले मैंने आपसे एक शेर सुनना था, जुब्बा खरका कुर्ता टोपी, आपने शेर पढ़ा था, जरा इसका मिसरा मैंने सानी मिसरा भी पढ़ा था जी, माशाल्लाह, शेर नहीं पढ़ा। वो मुकम्मल कर तो दो। शेर मीर का है, मीर तकी मीर का। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में, अच्छा, जुब्बा खरका कुर्ता टोपी, मस्ती में इनाम किया। इसी शेर पे हमें इजाज़त दीजिए, अगले बुध को दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।